मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में फजल बड़ा सलाम कबूल हो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करे। सो हम सीख रहे हैं कि मकसद के फ़वाइद। अगर हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान लेते हैं तो हमें उसका फ़ायदा क्या होगा। आए हम दुआ करें। आयुष्मानी बाप यीशु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ़ और सताइश के लायक है। और आज के वक्त के लिए हम शुक्रगुजार हैं। खुदा तू हम पर फजल कर, रूह कुद्स की कुदरत से तो हमें हमारी ज़िंदगी के मकसद को ज़ाहिर कर और खुदा ताकि हम जान सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें। यीशु के अजीम नाम से आमीन। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का मरकज़ तलाश करते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद जानने के लिए ये बात निहायत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश करें। जब तक हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं मिलेगा उस वक़्त तक हम अपनी ज़िंदगी के मरकज़ तक नहीं पहुंच सकते। मकसद जो है आपकी तवज्जो और तवानाई को उस चीज़ पर लगा देता है जो अहम होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप अहम सरगर्मियों का इंतखाब करने के बाहिस मुयस्सर हो जाते हैं। हमारी इंसानी सरिश्त का खासा है कि छोटे छोटे मसाइल से हमारी तवज्जो मुंतशिर हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी को मामूली मसरूफियात में लगा देते हैं। वाज़ेह मकसद के बगैर आप अपना रुख नौकरी, कारोबार, तल्लुकात, कलीसिया या दूसरी खारजी बातें बदलते रहेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें नहीं मिला तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं, वो अपनी नौकरियां चेंज करते रहते हैं, वो अपने कारोबार तब्दील करते रहते हैं, वो अपनी जगहें जो हैं वो तब्दील करते रहते हैं, वो अपनी कलीसिया को तब्दील करते रहते हैं और वो अपनी खिदमात को ही तब्दील करते रहते हैं, वो अपने तल्लुकात को तब्दील करते रहते हैं। इसलिए मकसद को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब हमें मकसद मिल जाता है तो फिर उम्मीद रखें कि हर नई तब्दीली की उलझन दूर कर दी गई हो जाएगी। लेकिन इस तरह जो है हम उस खला को पूरा नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस तरह आपका असल मसला हल नहीं होता। मसला है मकसद और तवज्जो का ना होना। सारी चीज़ें, रिश्ते तब्दील करना, तल्लुकात तब्दील करना, इन सब के लिए इनके पीछे जो है मकसद है। हम मुख्तलिफ़ जगह पर अपने तल्लुकात जो हैं तब्दील करते हैं। और मैं आपसे बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी कर लेते हैं लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि मुझे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी, और फिर वो एक दूसरे से तलाक लेने की बात करते हैं, एक दूसरे को छोड़ने की बात करते हैं। अगर वो खुदा के मकसद को जान लेते, इस बात पर गौर करके शादी करते तो कभी ऐसा ना होता, कभी तलाक़ें ना हों, क्योंकि फिर वो फोकस हो जाएंगे। फिर उनको पता है कि हम दोनों ने इकट्ठे ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानते कि किस तरह से होना चाहिए। इसलिए वो फिर अपने तल्लुकात को बदलते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, नए तल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं।
اس لیے جو مرکز آپ کو مل جائے گا نا، آپ کی زندگی کا مقصد مل جائے گا، آپ کو مرکز مل جائے گا، پھر آپ کی توجہ جو ہے اس طرف لگے گی، اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں گی۔ بائبل مقدس ہمیں تلقین کرتی ہے، اس پپ سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے ہمیں نادان نہیں بننا، اس کے لیے خدا کی مرضی کو سمجھنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو خدا کی مرضی تو نہیں ہے آپ ایک دوسرے کو چھوڑیں۔ آپ اپنی ذاتیات کے لیے، آپ اپنی افادیت کے لیے بعض کا اس طرح سے کر لیتے ہیں، تو یہ خطرناک ہے۔ خدا کی مرضی کو سمجھو۔ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ سب سے پہلے خدا کے کلام کو آگے رکھیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ خدا کا کلام آپ کی زندگی کے لیے آپ کو کیا کہتا ہے، خدا کا کلام کیا فیصلے دیتا ہے آپ کو، یہ نہایت ضروری ہے۔ کبھی ہم نے ان باتوں پر غور کیا؟ ہم دنیا داری میں بڑے تیز ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن جہاں تک خدا کے کلام کی بات آتی ہے اور ہم اس میں اکثر نادان بن جاتے ہیں، اور یہ خطرناک ہے، یہ مروا دیتا ہے۔ تباہی بربادی کو یہی چیز لے کر آتی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی طرف سے نادان بنتے ہیں۔ ہمیں کلام کی طرف سے نادانی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو، اس کو سمجھنا چاہیے، پھر جو ہے ہم اپنی زندگی کے مرکز تک جا سکتے ہیں۔ یہ افسیوں 5:17 میں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی کو سمجھو، اس باب سے نادان نہ بنو۔ توجہ کا مرکز جو ہے، یہ جب آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنی قوت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم روشنی میں چل سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں روشنی میں چلنے کے لیے، اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے، اپنی جو زندگی کا مقصد جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ منتشر روشنی میں زیادہ وقت یا اثر انگیز نہیں ہوتی، لیکن اسے مرتکز کر کے آپ اس کی طاقت کو ایک نقطے پر لا سکتے ہیں۔ مہذب شیشے سے جب آپ سورج کی شعاؤں کو ایک جگہ پر مرتکز کر لیتے ہیں، میرے عزیزو، اس کے نیچے آپ گھاس کو، سوکھی ہوئی گھاس رکھیں، اس کو آگ لگ جائے گی، کاغذ کو آگ لگ جائے گی، کیونکہ ان شعاؤں کو آپ نے مہذب شیشے کی مدد سے مرتکز کر لیا ہے، جسے لیزر بیم کہتے ہیں انگلش میں، اور اس صورت حال میں ان کو اکٹھا کر کے آپ فلاد کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ با مقصد زندگی، مرتکز زندگی ایک خاص نشان کی طرف گامزن ہے، اور کوئی بھی طاقت اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جب آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیا، پھر کوئی بھی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اور میرے عزیزو، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ سورج کی شعاؤں کو لیزر بیم کے ذریعے جب اکٹھا کر لیا جاتا ہے، مہذب شیشے کے ذریعے جب اکٹھا کر لیا جاتا ہے، نیچے جو کاغذ رکھا جاتا ہے اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اس طرح جب آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے اندر آ جائے گا، پھر آپ کو اپنی طاقت، اپنی قوت کا پتہ چلے گا، اور پھر کوئی اور طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ جن مردوں عورتوں نے تاریخ میں کارے نمایاں کیے ہیں، جو دنیا میں تبدیلیاں لائے ہیں، وہی تھے
جن کی زندگیاں کسی خاص نشان کی طرف گامزن تھیں۔ مثال کے طور پر پولس رسول نے اکیلے ہی سلطنت روما میں مسیحیت پھیلائی۔ اس کا راز کیا تھا؟ کیسے جناب پولس رسول نے روما میں مسیحیت پھیلائی؟ اس کا کیا راز ہے؟ ہم جانتے ہیں، میں آج اب اس کا راز بتاتا ہوں۔ مرتکز زندگی تھی ان کی۔ پولس رسول نے کیسے پھیلائی؟ ان کی زندگی مرتکز تھی۔ وہ کہتے ہیں میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف، بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ فلپیوں 3:13 اور 14۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں میں ان کو بھول کر آگے کی طرف دوڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں۔ جو چیزیں ماضی کی ہو چکی ہیں ان کو پکڑے رہنے سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ماضی آپ کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اور آپ کو پیچھے کی طرف لے کر جائے گا۔ جو ماضی میں ہو گیا ہے اس کو بھولنا ہے اور آگے جو آپ نے نشان جو آپ نے فوکس کیا ہے اس نشان کی طرف دوڑے ہوئے جائیں۔ کیا آج آپ نے اپنا نشان بنایا ہے؟ کیا آپ نے آج اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے؟ پولس رسول کی زندگی کا جو مقصد تھا، جو نشان تھا، وہ یسوع مسیح تھا۔ انہوں نے بتایا بھی میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بناؤں۔ ان کی پوری زندگی کا ٹارگٹ، ان کی زندگی کا مقصد یسوع مسیح کی مانند بننا تھا۔ آج میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے خطوں میں لکھتا ہے مسیح کے ہم شکل بنو۔ کیا آج میری اور زندگی کا یہ مقصد ہے؟ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اس کے لیے ہم دعائیں کریں اور اس کو اپنا ٹارگٹ کریں اور اس کو اپنا نشان بنائیں۔ اپنی بھی تیاری کریں، اپنے خاندان کی بھی تیاری کروائیں اور دیگر قوموں میں، قبیلوں میں جائیں، ان کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، کیونکہ ان قریب یسوع مسیح آنے والے ہیں۔ ہم اس کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہر کوئی آمد ثانی کے لیے تیاری کے لیے کہ تو کوئی اس کو فوکس ہی نہیں کر رہا۔ دیگر چیزوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنی لوگوں نے مصروفیات بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ جو ایسی روشنی ہے، جو منتشر روشنی ہے، اس میں چل رہے ہیں اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ منتشر روشنی میں ہم کوئی چیز کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، اچھے طریقے سے چل نہیں سکتے، اور اسی طور پر منتشر روشنی ہے اس میں بھاگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو فوکس کیا تھا اور جیسے انہوں نے کہا کہ جو چیزیں پیچھے رہیں ان کو بھول کر ایک نشان کی طرف وہ دوڑا ہوا جاتے ہیں۔ آج ہمارا کون سا گول ہے؟ کس نے اپنا گول بنایا ہے اپنی زندگی کا مقصد جان کر؟ اگر میں نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اثر انگیز ہو تو اسے مرتکز کریں۔ آپ کی زندگی بااثر ہو، آپ کی زندگی پاورفل ہو، آپ کی زندگی طاقتور ہو تو اسے مرتکز کریں۔ سارا کچھ کرنے کی کوشش ترک کر دیں۔ تھوڑا کام کریں، یہاں تک کہ اچھی سرگرمیوں کی بھی کانٹ چھانٹ کریں۔ صرف وہی کام کریں جو سب سے اہم اور ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت سی سرگرمیوں میں شریک ہوں مگر اتنے افعال اور مؤثر نہ ہوں۔ آپ بے مقصد بھی مصروف رہ سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پولس کی بات سنیں، ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں۔ فلپیوں 3:15۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں تو وہ اپنی زندگی اور توجہ اس پر مرکوز رکھیں۔ جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں، اپنی زندگی کو، اپنے مقاصد کو اس پر ان کا خیال رکھیں۔ ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی خیال رکھا کہ میرا باپ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے فقی فریسیوں کو، ساری جماعت کو بتایا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا
اور جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں، میرا نہیں تو میرے کاموں کا یقین کر لو۔ انہوں نے مرکز اپنے باپ کو رکھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے باپ کی مرضی پوری ہو، میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں دیتا۔ اس کی مرضی کو سمجھو اور خیال رکھو، جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے کاموں کی طرف اپنی توجہ کو لگائیں، اور جو بھی خدا نے آپ کو کام کرنے کے لیے دیے ہیں وہی کام کریں، اور اپنی زندگی کا مقصد جان لیں، اور پھر آپ کا مرکز آپ کو مل جائے گا۔ پھر کوئی طاقت ہمیں پیچھے نہیں کر سکے گی، پھر ہمیں اپنی طاقت کا بھی پتہ چلے گا، اور کوئی طاقت ہمارے سامنے کھڑی بھی نہیں رہ سکے گی۔ جب یوشوا کو اس کی زندگی کا مقصد مل گیا، تو جوشوا کو جب اس کی زندگی کا مقصد مل گیا، خدا نے اسے بتایا کہ تو نے اب میرا بندہ موسیٰ تو مر گیا ہے، اب تو نے اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں پہنچانا ہے۔ تو اس کے سامنے یردن آیا، تو یردن بھی خشک ہو گیا، یرو کی دیواریں آئیں، یرو کی دیواریں بھی گر پڑیں، یرو کی دیواریں گر پڑیں، اور جناب جوشوا نہیں گرے، جنگیں انہوں نے جیتیں، اور اس ملک کنعان پر جا کر قبضہ کیا، اور ارد گرد کے سارے ممالک کو شکست، کیونکہ انہوں نے اپنے کو مرتکز کر لیا تھا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مرتکز نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کبھی کامیابی نہیں حاصل کریں گے۔ اور کس پر انہوں نے اپنی توجہ کو مرتکز کیا تھا؟ ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں۔ یہ آیت آپ زبانی یاد کر لیں، اور جوشوا ایک باپ میں اگر آپ 7 اور 8 آیت وہاں پر پڑھیں گے تو وہاں پر بڑا واضح طور پر لگا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تیرا دن اور رات اسی پر دھیان رہے، تاکہ تو احتیاط سے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کر سکے۔ وہاں لکھا ہے میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا، میرے کلام سے نہ بائیں مڑنا، دائیں بائیں نہیں مڑنا، تو خوب کامیاب ہوگا، تب ہی تمہیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ خوب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جوشوا کی طرح، اور خوب کامیابی کے لیے اور اقبال مندی کی راہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو فوکس کر لیں جو خدا نے آپ کو مقصد دیا ہے، جو خدا نے آپ کو بتایا ہے، اس نے ان کو فوکس کر لیا، اور وہ خوب کامیاب ہو۔ خوب کامیابی کا مطلب ہے کہ 2 لوگ کرکٹ کھیل رہی ہیں، 2 ٹیمیں، اور ایک نے 250 سکور کیا ہے اور دوسرے نے اس کے مقابلے میں 80 سکور کر کے پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں خوب کامیابی۔ جو آپ کی مخالف ٹیم ہے، جو خدا کے مقاصد کو پورا کرنے سے آپ کی زندگی کو روکتی ہے، اور وہ بالکل ہار جائے گی، اور وہ بالکل تھوڑے سے پوائنٹ کر پائے گی، لیکن آپ خوب کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے۔ اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی توجہ کو مرتکز کریں، جس طرح جوشوا نے جنگ جیتی، اور اسی طور پر جو ہیں جناب یوسف کی بات کرتے ہیں، وہ بھائیوں نے مارا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا، فوتی فور کے گھر میں غلام بنے، اور اسی طور پر ان کی توجہ ایک بات پر مرتکز تھی کہ جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کہ 12 ستارے دیکھے، سورج اور چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایک ستارہ جو ہے اس کو 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے، اور سورج اور چاند نے بھی۔ اسی طور پر پھر اس نے کہا میں نے پولے دیکھے، 12 پولے دیکھے، اور ایک پولا کھڑا ہو گیا، اور 11 پولوں نے ان کو سجدے کیے ہیں، اور یہ خدا نے ان کو ایک مقصد دے دیا تھا، ایک بات دے دی تھی، اور وہ اس مقصد پر لگے رہے۔ کنویں میں پھینکے جانے سے، مار کھانے سے، غلامی نے، قید میں جانے نے، کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی، یہاں تک کہ فرعون بادشاہ نے پھر اس کو وہاں پر دوسرے درجے کا حکمران بنا دیا۔ جب وہ باہر نکلتے تھے تو سارا مصر ان کو سجدہ کرتا تھا، اور اسی طور پر اس کے بھائیوں نے بھی ایسا پھر کیا، کیونکہ کوئی چیز فوتی فور کی بیوی نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا سکی، اور کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اگر آج ہم کہیں خدمت کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری مخالفت ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی ہٹانا چاہتا ہے، ہم نہیں ہٹ سکتے۔ کوئی ہمیں مسیحیت سے ہٹانا چاہتا ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہماری توجہ وہاں پر لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مسیحیت سے نہیں ہٹا سکتی۔ جس طرح کہ پولس رسول نے یہ کر لی توجہ، اور انہوں نے اکیلے نے بڑی خدمت کی، بے شک انہیں گردن کٹوانی پڑی، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پطرس رسول کو بے شک صلیب پر چڑھنا پڑا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیں۔
जब वो नहीं पूरी तौर पर जान सके थे तो उन्होंने यीशु मसीह का 3 दफ़ा इनकार कर दिया था, लेकिन जब उनको समझ आ गई फिर उन्होंने इकरार करके फिर उनको सलीब पर जान भी देनी पड़ी तो उन्होंने दी। आज हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है जान लेंगे, हमें मरकज़ मिल जाएगा, फिर हम सारे कामों को अच्छे तरीके से कर देंगे, कोई चीज़ हमारे सामने खड़ी ना रह सकेगी। और ये जानना नहायत ज़रूरी है। कलाम हक़ का सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ऐ उस्मानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़ाहिर कर हम पर, ताकि हम उसको फोकस कर सकें। जब वो हमारी ज़िंदगी का मरकज़ बन जाएगा फिर कोई ताकत हमारे सामने नहीं खड़ी रह सकेगी। जिस तरह यूसुफ के सामने उसके 11 भाइयों की ताकत खड़ी ना रह सकी और 44 की बीवी की ताकत ना खड़ी रह सकी, कोई भी चीज़ें हमारे सामने ज़िंदगी भर कोई शख्स हमारे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जिस तरह जोशुआ के साथ वादा किया तो अपने जो मकसद खुदा ने हमें दिया है वो हमारी ज़िंदगी पर आश्कारा हो, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, नहीं तो हम अपने कारोबार दीगर चीज़ें ही तब्दील करते रहेंगे। खुदा तू हमें फोकस करना सिखा। बड़ा फजल चाहता हूँ यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम से एक एक को अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता चले और जो चीज़ें पीछे रहेगी उनको भूल कर आगे की तरफ दौड़ा हुआ निशान की तरफ जाए, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में निशान बनाएं और कामयाब ज़िंदगियाँ बसर करें, खूब कामयाब हों और उन्हें इकबालबंदी की राह नसीब हो। जो खुदा बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं और खुदा नौकरी पर कामयाब हों, बिज़नेस में कामयाब हों। और खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जो परस्तार हैं अपनी परस्तश में उसमें तरक्की करें, उसमें कामयाब हों। जो पास्टर साहबान हैं और जो जो उनकी खिदमत है उसमें वो कामयाब हों, मुबशर हैं। और खुदा उस्ताद हैं, नबी हैं और खुदा जो जो उनकी खिदमत है, निगहबान का ओहदा संभाले हुए हैं, रसूल हैं, सारी अपनी अपनी चीज़ों को फोकस करें और उसमें गहरे होते जाएं, ताकि खुदा तरक्की करें और तेरा नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, तेरी बादशाही के लिए लोगों को तैयार कर सकें। यस्सु के अजीम नाम से आमीन।